मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको एबिगेल प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, मसीह यीशु की पहचान में बढ़ते जाएं और खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आज हम बात करेंगे एक गरीब बेवा की, जो अलीशा नबी के पास आती है, जिसका जिक्र दूसरी सलातीन चौथे बाब में है। चार बातें: बाप की प्यारी, खूबसूरत औरत, समझदार औरत और रूहानी औरत। खुदा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया कि वो यतीमों की और बेवाओं की खबरगिरी करें, और खुदावन जब वो यतीमों और बेवाओं की खबरगिरी करेंगे तो फिर जिस काम को वो हाथ लगाएंगे खुदा उस काम में उन्हें बरकत देगा। और इसी तरह कलीसिया को भी कहा कि वो यतीमों और बेवाओं की खबरगिरी करें। ईमाल की किताब में हम देखते हैं कि उन्होंने एक खास प्रोग्राम बनाया बेवाओं की मदद करने के लिए, और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है, खुदा कहता है कि मैं बेवा का दाद रस हूं, मैं बेवा की मदद करने वाला हूं। ये बेवा अलीशा नबी के पास आती है और आकर उससे कहती है कि मेरा शौहर मर गया है, पर तू जानता है कि मेरा शौहर खुदा से डरता था। वो आकर अपने शौहर की तारीफ करती है। मैं भी एक बेवा हूं और मैं भी चाहूंगी कि मैं अपने शौहर की एक अच्छी बात बताऊं। मेरे शौहर एक लंबा अरसा बीमार रहे और वो बहुत साल तक बिस्तर पर थे, लेकिन मैंने उनकी जिंदगी में देखा कि कभी वो अपनी बीमारी की वजह से बुड़बुड़ाए नहीं, कभी उन्होंने खुदा के खिलाफ कोई बात नहीं कही, और जैसे जैसे उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी और वो तकलीफ में थे तो हमेशा मेरे शौहर खुदा की तारीफ करते थे, हम करते थे, और जब भी थोड़ा सा ठीक होते थे तो दोबारा खुदा की खिदमत करना शुरू कर देते थे। उनका ईमान बीमारी के बाइस कभी भी डामाडोल नहीं हुआ, कमज़ोर नहीं पड़ा। हमेशा वो खुदा को मुबारकी कहते रहे और इस दुनिया से रुखसत हो गए। हर एक समझदार और अच्छी बीवी को हमेशा अपने शौहर की तारीफ करनी चाहिए। जो उसमें अच्छी बातें हैं वो ज़रूर दूसरों को बतानी चाहिए। और मेरे ख्याल में हर शख्स के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं। हाँ, खामियां भी होती हैं, कमज़ोरियां भी होती हैं। अच्छा है कि हम एक दूसरे की अच्छी बातों को उजागर करें और दूसरों को बताएं कि मेरे शौहर में ये अच्छी बात है। ये आकर अलीशा को कहती है कि मेरा शौहर खुदा से डरता था, पर इसकी एक बड़ी परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि उस पर बड़ा कर्ज है। कहती है कर्ज बहुत ज्यादा है, और जिसका कर्ज देना कर्जदार आता है और वो कहता है या तो कर्ज अदा कर दे या फिर बेटे दे दे जो मेरे क्या बन जाए, गुलाम बन जाए। अब ये बेवा औरत अपने बेटों को गुलामी से बचाने के लिए अलीशा के पास मदद के लिए आती है, और वो नहीं चाहती कि उसके बेटे गुलाम बन जाए, क्योंकि उस जमाने में गुलामों की जिंदगी जानवरों से भी बदतर होती थी। और इस परेशानी से बचाने के लिए ये आकर अलीशा से फरियाद करती है और कहती है कि मेरी कुछ मदद कर। अब चूंकि अलीशा शरीयत से वाकिफ था, खुदा का नबी था, उसको पता था कि बेवा की मदद करने से कितना खुदा खुश होता है, तो वो इसको कहता है, अगर मेरे साथ देखिए दूसरी सलातीन चौथा बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। अलीशा उसकी मदद करना चाहता है
اور اس کو کہتا ہے میں تیرے لیے کیا کروں. دوسرا سوال کرتا ہے تیرے پاس گھر میں کیا ہے. اس نے کہا تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں. کیا کہتی ہے؟ تیری لونڈی کے پاس ایک پیالہ تیل ہے گھر میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. علیشا نے اسی تیل کے بارے میں اس کو کچھ ہدایات دی. وہ ہدایت کیا دی؟ اس نے کہا گھر جا کر اپنے پڑوسیوں سے برتن مانگ، اور تھوڑے برتن نہیں لینا، بہت سارے برتن لے. برتن مانگ، پھر اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے، دروازہ بند کر، اور تو برتن میں انڈیلتی جانا اور پھر ان کو رکھتی جانا. یہ بات علیشا نے اس عورت کو کہی. یہ عورت گھر جاتی ہے، گھر جا کر پڑوسیوں سے کیا مانگتی ہے؟ برتن مانگتی ہے. آپ سوچئے کہ کیسی بات علیشا نے اس کو کہی. اس بات پر وہ عورت ایمان لائی کیونکہ وہ ایک سمجھدار عورت تھی اور وہ ایک ایماندار شوہر کی بیوی بھی تھی. سو وہ گھر جاتی ہے، برتن مانگتی ہے. برتن مانگنا کس قدر مشکل ہوگا. اور جب وہ برتن اکٹھے کر رہی ہوگی تو آپ کے خیال میں اس کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ اور ایمان کہ اتنے سے پیالے میں تیل ہے، جب اس کے پاس اتنا بڑا برتن رکھے گی اور تیل کو انڈیلے گی، کیا ہوگا؟ پر اس نے ایمان رکھا، اور جیسے جیسے علیشا نے اس کو کہا ویسے ویسے اس نے کیا. برتن مانگے، اور اس نے کہا تھا تھوڑے مت لینا. برتن لیے اور پھر اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور اندر کے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا. پھر بچے برتن لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی. وہ انڈیلتی جاتی تھی یہاں تک کہ سارے برتن بھر گئے. اور پھر اپنے بیٹے سے کہتی ہے اور برتن لے کے آ. تو اور جتنے کے جتنے برتن تھے سب کے سب بھر گئے، اور پھر تیل بھی موقوف ہو گیا. دوبارہ جاتی ہے علیشا نبی کے پاس اور اس کو بتاتی ہے کہ سارے برتن تیل سے بھر گئے. علیشا اس کو کیا کہتا ہے؟ دوسری سلطی 4 باب 7 آیت. تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا. اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں. بھرنے کے بعد خود عقل مندی نہیں دکھاتی کہ جو کچھ اب اس کا جی چاہے کرے. نہیں، جب علیشا کے کہنے پر وہ سارے برتن بھر گئے تو باقی کی جا کر اس کو بتاتی بھی ہے، اور باقی کیا کرنا ہے جا کر اس سے پوچھتی بھی ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ پہلے قرضہ ادا کر اور باقی تیل تو اپنے اور اپنے بچوں کے گزران کے لیے اس کو محفوظ کر لے. یہ عورت پریشان تھی، دکھ میں تھی، تکلیف میں تھی، تو مدد کے لیے علیشا نبی کے پاس جاتی ہے. کیونکہ پرانے عہد میں جب کبھی کسی کو مشورہ چاہیے ہوتا تھا یا کوئی صلاح لینی ہوتی تھی تو وہ یا تو کاہنوں کے پاس جاتے تھے یا پھر نبیوں کے پاس جاتے تھے تاکہ ان کو شریعت کے مطابق صحیح مشورہ مل جائے. یہ اپنے ایمان کے مطابق بالکل ٹھیک گئی. اب ہم جو نئے عہد میں ہیں، یسوع مسیح نے ہمارا ملاپ باپ سے کرایا ہے. اب ہم جب اور جس وقت چاہیں باپ سے جا کر کہہ سکتے ہیں، اور پاک روح ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے. اور یسوع نے بھی کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں.
ہم اپنے مسئلے کو لے کے خدا کے پاس جائیں. یہ عورت نبی کے پاس گئی یعنی کہ خدا کے پاس سے گئی. نبی نے اس کو راستہ دکھایا. عورت نے اور اس کے بیٹوں نے مل کے کام کیا. برکت کس نے دی؟ خدا نے. اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہیں، تو اپنی مشکل، اپنی پریشانی کو خدا کے پاس لے کے جائیں. خدا سے مشورہ کریں، وہ ضرور آپ کو صحیح اور درست مشورہ دے گا، اور اس سے آپ اپنی پریشانی اور دکھ سے نکلو گے اور ضرور خوشحال ہوگے. پھر اس نے اپنے وسائل استعمال کیے، کیونکہ نبی نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ تیل. اور کہاں سے شروع کرنا تھا؟ گھر سے. جا اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. برکت آپ کے گھر میں ہی ہے. جو آپ کے وسائل ہیں، اپنے وسائل کو استعمال کیجئے، خدا کی مدد سے کیجئے. برکت خدا نے دینی ہے. کام شروع کرنا ہے اپنے گھر سے، اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنی جگہ سے، تاکہ خدا آپ کو برکت دے اور آپ اپنی مشکل اور پریشانی سے نکل جائیں. یہ باپ کی پیاری ہے اور باپ سے پیار کرتی ہے. اور پھر یہ خوبصورت عورت ہے. میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا، خوبصورت صرف شکل کی نہیں، آپ کی ذہانت، آپ کی ہنر، آپ کے گن جو آپ کے اندر ہیں وہ آپ کی خوبصورتی ہے. یہ ایک ایماندار عورت ہے اور ایماندار شوہر کی بیوی ہے. اس نے جو کچھ نبی نے کہا اس پر ایمان رکھا، برتن لیے اور اس کے کہنے کے مطابق کیا. خدا نے اس کو برکت دی. یہ خوبصورت عورت ہے، سمجھدار عورت ہے کہ اپنے ایمان کے مطابق نبی کے پاس گئی ہے، نبی سے مدد مانگی ہے اور جیسے جیسے کہا ہے ویسے ویسے کیا ہے. ایک روحانی عورت ہے. اس نے ایمان رکھا ہے کہ جو کچھ کہا ہے وہ ہوگا. آسان نہیں تھا برتنوں کو مانگنا، جمع کرنا اور اتنے کم سے پیالے سے انڈیلنا. اور جب پہلا انڈیلا ہوگا تو پھر بعد میں تو ایمان بڑھ ہی گیا جب بہت سارے برتن بھر گئے، لیکن جب پہلا قدم اٹھایا تو پھر خدا نے ان کو کیا دی؟ برکت دی. میں نے آپ کو بتایا میں بیوہ بھی ہوں اور میرا شوہر ایک لمبے عرصے تک بیمار رہا. میں نے ایسے بہت سارے تجربے کیے، کیونکہ میں پہلے جاب نہیں کرتی تھی، بعد میں میں نے جاب کی. ایک دفعہ ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں تھے اور ہمارا جو مہینے کا سودا تھا وہ آیا ہوا تھا. میرے پاس 2.5 کلو تیل کا ڈبہ تھا اور مجھے وہ کافی حد تک خالی تھا. تو میں نے خدا سے کہا کہ اگر بیوہ کے تیل میں برکت دے سکتا ہے تو پھر میرے بھی دے سکتا ہے. تو اس وقت بھی وہی خدا تھا، اب بھی وہی خدا ہے. میں نے یقین جانو کہ میں نے اس ڈبے پر ہاتھ رکھ کے کہا خداوند جب تک پیسے نہیں آتے یہ تیل ختم نہ ہو اور پورا چلتا رہے. یقین جانے 1 مہینہ نہیں، کئی مہینے میں نے وہ تیل استعمال کیا. اگر میں یاد کر کے بتاؤں تو کم سے کم 6 مہینے. اتنا سا تیل. خدا وہ خدا آج بھی ہے اور ہمیشہ تک ہے. اس وقت بیوہ کی مدد کی، میری بھی مدد کی، آپ کی بھی کرے گا. ایک اور بات بتاتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کراچی میں پانی نہیں آتا، سو میری ٹنکی میں بہت کم پانی تھا اور ابھی پانی آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی کیونکہ وہاں پر ہفتوں پانی نہیں آتا. میں نے خدا سے کہا، ٹنکی کا ڈھکنا کھولا اور میں نے خدا سے کہا خداوند خدا تیرا وعدہ ہے، تم میری عبادت کرنا، میں تمہارے روٹی اور پانی پہ برکت دوں گا. میں نے کہا خداوند میں تیری عبادت تو کرتی ہوں، میں تیری خدمت بھی کرتی ہوں، آج تو میرے اور اس پر پانی پر برکت. اور یقین جانو ان دنوں 15 دن پانی نہیں آیا اور میری ٹنکی میں پانی بالکل ختم نہیں ہوا.
ہم کپڑے بھی دھوتے تھے، ہم کھانا بھی پکاتے تھے، ہم نہاتے بھی تھے، دیگر کام بھی کرتے تھے، پر پانی کم نہیں ہوا۔ پھر جب پانی آنا شروع ہوا اور ہم نے خداوند کی تعریف کی کہ خداوند کاموں میں قادر ہے، وہ آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ بات ہے ایمان رکھنے کی اور بات ہے کام کرنے کی۔ کام کریں، ایمان رکھیں، خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، خوش رہیں، شادمان رہیں۔